बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्य अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। हर रोज़ किसी न किसी एक मौजू पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। आप लोगों की तरफ से जो सवालात हमें मिलते हैं, जो मसाइल आप लोग लाइव कॉल के ज़रिए हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन मसाइल पर भी बात की जाए और आप लोगों की रहनुमाई, तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की जो रहनुमाई है वो कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। रहनुमाई के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ़ शख्सियात जो कि प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जो आप अब की रहनुमाई कर रहे होते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन उन्हें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। आज एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं आप। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के आगाज़ में हम तकरीबन हर रोज़ ही इस चीज़ की वजाहत करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। जो हमारे नए देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो हमारे ऐसे सामाईन हैं, नाज़रीन हैं, उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में ये चीज़ बता दी जाए कि लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और लाइव कॉल के लिए जो नंबर्स हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आप लोगों के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम जो है वो मेंशन होते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। अगर कोई मैसेज है, कोई पैगाम है, जो भी आप हमारे तक पहुंचाना चाहें वो आप लोग बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई साथ साथ करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम व्हाट्सएप के सवालात भी साथ साथ जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते रहें। और उसके अलावा हमारा एड्रेस भी मेंशन है। आप लोगों के सवालात यानी ख़त के ज़रिए भी हम तक पहुंच रहे होते हैं। बहुत बहुत ऐसे दूर दराज इलाक़े में से जहाँ से हमें हमारे देखने वालों के, सुनने वालों की तरफ से जो पैगामात मिल रहे होते हैं, सवालात हम तक पहुँच रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उस पर भी मुकम्मल जो है वो रहनुमाई आप लोगों के साथ साथ जवाब लिफाफे की सूरत में की जाए। दुआ के लिए बहुत से लोग कहते हैं प्रोग्राम के लास्ट में इंशाल्लाह दुआ होगी। तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह करीम सब पर अपना करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए, अपना रहम फरमाए। और कल हमने बड़ी तफसील के साथ कारोबारी हवाले से गुफ्तगू की। बहुत से लोगों के सवालात थे तो हमने सोचा कि उस पर जो है वो तफसील से गुफ्तगू की जाए और कारोबारी हालात के एतबार से और रिस्क में फरावानी के लिए, बरकत के लिए, उन तमाम चीज़ों पर बात की गई कल। तो इसी तरह हम किसी न किसी एक मौजू पर बात कर रहे होते हैं, उन मौज़ूआत पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे तमाम देखने वालों के साथ, सुनने वालों के साथ मामलात पेश आ रहे होते हैं। तो ये कारोबारी अटैचमेंट ऐसी है कि फ़ाइनेंशियली तौर पर जब तक आप लोग जो है वो खुशहाल नहीं होता है बंदा, तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। बहुत से लोगों का ये भी सवाल है, घरेलू माहौल को बेहतर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, घर में जो है वो जो घर के बड़े होते हैं, जो घर का ज़िम्मेदार है, जो घर का सरबराह है, यकीनन उसकी तरफ से जो मामलात होते हैं उसी को देख कर जो है वो बच्चे भी उस चीज़ पर अमल कर रहे होते हैं। तो इस पर भी हम साथ साथ बात कर रहे होते हैं जी। तो घर के माहौल को बेहतर किस तरह बनाया जाए, किस तरह किया जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहा यह जाता है, हमारे उलमा फरमाते हैं बुज़ुर्गों से, बड़ों से, कि घर में जब किसी भी ऐसी जो है वो बज़्म का अहतमाम किया जाए, यानी कोई कुरान ख़वानी अगर हो रही है या फिर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, तो वो जो बच्चे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, जिनको देखकर हम बड़ा खुश होते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं और अभी ये नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं। तो ये अमल करते रहना चाहिए ताकि जो है वो जब आपने किसी को तरगीब दिलानी है, किसी तरफ की तरफ माइल करना है, तो उसके लिए काम आपको खुद से पहले करना ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ के साथ साथ सुन्नत की अदायगी भी हो जाती है और ये एक बड़ा खूबसूरत अमल है, बड़ा हसीन अमल है। तो घर के माहौल को पाकीज़ा करने के लिए, घर में बरकत के लिए और घर के जो मुख्तलिफ़ ऐसे जो है वो मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं और खुराफात हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए
کیا ہونا چاہیے، کس طرح کر سکتے ہیں گھر کے ماحول کو بہتر، یعنی نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہی تمام چیزیں ہیں یا پھر ان سے ہٹ کر بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے گھر میں کرنے سے آپس میں پیار، اتفاق، محبت پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔ گفتگو کے لیے جناب قبلہ سرور صاحب موجود ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا کچھ سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد، اور پھر آپ کے جو لائیو کالز کے ذریعے سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب آپ کا کہ جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یا جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، یقیناً جس طرح کہتے ہیں نا کہ بچہ ماں کی گود سے اپنی تعلیم کا آغاز کرتا ہے، اور مہد سے لحد تک انسان جو ہے وہ ایک لرننگ پروسیس میں رہتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ جو مہد ہے نا، وہ کہ ماں کی گود سے جب بچہ نکلتا ہے تو ماں کی گود سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جیسے جیسے اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے، گھر کے ماحول سے باہر نکلتا ہے تو محلے کے، پڑوس کے، ہمسایوں کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ جی۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو بچہ پھر اپنی لرننگ پروسیس میں جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف جاتا ہے، پھر غیر رسمی سے رسمی ایجوکیشن کی طرف، تعلیم میں وہ چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بچے گھر میں اسی لیے کہا گیا نا کہ یہ نماز ہم مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، جی۔ تو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر اس کے بعد بقیہ نماز گھر جا کے پڑھ لیا کرے۔ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھی گئی نماز کے گھر میں جا کے؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، کئی سوال ہیں کہ جب بندہ مسجد میں فرائض ادا کرنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد بقیہ گھر میں جا کے پڑھے، ایک تو گھر بھی نماز کی برکت سے، فیوز و برکات سے مالا مال ہوگا، ٹھیک۔ گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ٹھیک۔ اور اگر بچے گھر میں ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کر ان کا بھی وہ ایک ذہن جائے گا کہ جیسے ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں۔ بالکل۔ تو ساتھ ساتھ ہم ایک فعل کی طرف ہیں، چونکہ بچے پہ نماز فرض نہیں ہے ابھی جس وہ عمر میں ہے، کے حصے میں، بالکل۔ لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کا مائنڈ اس کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے جو میرے ماں باپ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اس کی ابتدائی بچپن میں اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے گھر میں نماز پڑھنے سے، گھر میں قرآن پاک پڑھنے سے، گھر میں بڑوں کا ذکر کرنے سے، سرکار کی محفل گھر میں کرنے سے، نعت خوانی کرنے سے، مطلب یہ سارے وہ عمل ہیں کہ جو بچوں کی تربیت پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل، کہ ان سے ان کو سیکھ کر کچھ ہوتا ہے کہ بچہ سیکھتا ہے، کچھ بچہ دیکھتا ہے۔ یعنی یہ جو بچے کے تمام جو عناصر ہیں، جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، یہ سارے عوامل جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایسے ایسے تربیت ہوتی ہے۔ پھر وہ اگر نماز کی طرف جاتا ہے وہ اس کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے گھر میں اگر آپ سمجھیں کہ بچوں کی تربیت کی جائے تو نماز گھر میں ضرور پڑھنی چاہیے، مسجد میں جائیں، فرض پڑھیں جماعت کے ساتھ، باقی گھر میں نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ساتھ ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، آپ آغاز بھی کریں گے، کالرز کا بھی دیکھیں گے۔ آج کے پہلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں امامہ بات کر رہی ہوں ہری پور سے۔ جی بتائیے۔ مجھے اپنی امی کے بارے میں ایک وظیفہ چاہیے تھا۔ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام رقیہ بیوی۔ رقیہ بیوی، کیا مسئلہ ہے؟ میری امی جو ہے نا 1 سال ہو گیا، ٹانگوں میں ان کو بہت درد ہوتا ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ اچھا جی، عمر کتنی ہے ان کی؟ ان کی عمر ہے 50 ایئر۔ اچھا جی، تو آپ نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہوگا یقیناً؟ جی ڈاکٹر کو دکھایا، علاج کروا رہے ہیں لیکن کوئی ڈائگنوز نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے میڈیسن ہے کوئی جو استعمال کر رہی ہوں؟ جی میڈیسن کر رہی ہیں استعمال، لیکن کچھ زیادہ اثر نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں۔
اور اچھا کچھ جی، ایسا لگتا ہے کہ روحانی ہو جائے تو پھر اللہ کریم آسانیاں کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے میری بہن. ہری پور سے آپ نے سوال کیا اپنی والدہ کے لیے. اللہ کریم آپ کی والدہ کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. اور ہو جاتی ہیں چیزیں، ظاہر ہے آپ جیسے جیسے ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے انتظار میں ہوتی ہیں، یعنی جو تقدیر کا لکھا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اور مضبوط انسان ہو جائے تو پھر ان چیزوں سے جو ہے وہ ان کا سامنا بھی ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں چیزیں. بہرحال دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم معاملات کو آسان کرے، آپ کی والدہ کو صحت دے. روحانی اعتبار سے جو آپ نے کہا رہنمائی ہو جناب قبلہ صلی اللہ علیہ صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میرا بیٹا، آپ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی دے. یقیناً اولاد ماں باپ کے لیے فکر مند ہوتی ہے. اس سے کئی گنا زیادہ ماں باپ اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھ کے تھوڑا سا پانی دم کر کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کر بسم اللہ شریف کے ساتھ پانی دم کر کے ہر نماز کے بعد اپنی والدہ کو پلایا کریں. دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ کم از کم اپنی والدہ کے جسم کو 17واں پارہ ہے قلنا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم. یہ آیت ہے 17ویں پارے میں، نصف سے پہلے ہی ہے. تو اس آیت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کر دن میں کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی والدہ کو دم کر دیا کریں. انشاءاللہ یہ چند دن عمل کریں تو آپ کی والدہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ جی. اللہ کریم خیر فرمائے جی. ہم دعا گو بھی ہیں آپ کی والدہ کے لیے. خاص طور پر آپ یہ وظائف کیجیے گا اور اس کے بعد ہمیں آگاہ کیجیے گا، رابطہ کریے گا ضرور، تاکہ ہم مزید بھی دیکھ سکیں گے. اگر کوئی بہتری ہوگی تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. لائن جو ہے وہ ان کی ڈراپ ہوگی جی. دوبارہ سے کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کر لیں گے. اور ہمارے صرف جو ہے وہ یعنی جواب دینے تک کا انتظار جو ہے وہ تھوڑا سا بس آپ لوگ کر لیا کریں، مگر نہ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہمیں نیکسٹ کال کا پتہ چلتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بغیر کسی جو ہے وہ تمہید کے یا کسی کو وقت جو ہے وہ زیادہ نہ ویٹ کرنا پڑے تو ہم فوراً سے کال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. بہرحال تھوڑا سا انتظار بس آپ لوگ کر لیا کریں. اللہ کریم خیر فرمائے انشاءاللہ تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے بھی، اور خاص طور پر جتنے بھی لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. وہ ایک ہماری بہن ہے، مجھے ان کا نام تو یاد نہیں ہے، وہ تقریباً ہر ہفتے میں ان کی کال ہوتی ہے ایک دفعہ لازمی اپنی والدہ کی صحت کے لیے. وہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں، ان کو وظائف بھی بتائے گئے ہیں اور وہ بھی دعا کے لیے کہتے رہتی ہیں. ان کے لیے بھی بہت خاص ہم دعا گو ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ مالک صحت و عافیت والے معاملات فرمائے. جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، زندگی کی ہر جو ہے وہ آسائش کے ساتھ ساتھ، ہر نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو نعمتیں ہیں جو ہم لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم صحت والا سوال اللہ کی بارگاہ سے کیا کریں. کالر ہیں جی، نیکسٹ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کریں جی؟ ہلو. گجرات سے مبین بات کر رہی گجرات سے جی، بتائیے. ہوں جی. 1 مہینہ پہلے نا آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ جگہ تبدیل کر لیں یا تو. چلیں ٹھیک ہے. جی 1 جی. منٹ. 1 مہینہ پہلے میری بھتیجی کی شادی ہوئی ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے؟ جی شادی ہوئی ہے بھتیجی کی نا. بھتیجی کی؟ ہاں جی. تو اس کے بعد سے نا میں اچانک سے بیمار ہو گئی ہوں. میرے پٹھوں میں بہت زیادہ کھٹاؤ رہتا ہے اور جسم کی ہڈی میں بہت درد ہے. میں اچھا نماز پڑھتی تھی 5 وقت کی، تو اب وہ بھی پابندی نہیں ہو رہی ٹھیک طرح سے. اور ہاتھ میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں ایک دم اچھا. سے نا، جیسے جسم کے ساتھ کوئی چیز چپک جاتی ہے. آپ کی تو عمر کتنی ہے بہن؟ میری 48. 48. آپ نے سٹارٹنگ میں کیا کہا، اپنی بچی کی شادی کی ہے؟ نہیں بھتیجی کی. بھتیجی کی شادی کی ہے. جی جی. اچھا وہ بھتیجی کی شادی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ، مطلب آپ نے کیوں یہ سوال ایسے کیا؟ شادی کے فوراً بعد سے ہی ایک دم سے ایسے اچھا ہوا ہے ایک دم کہ سے. آپ ٹھیک مجھے ٹھیک بات ٹھیک. کیجیے. بہتر ہے، بہتر بہتر بہتر. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. کال آپ نے کی ہے، سوال آپ نے کیا، اور پروگرام دیکھتے رہیے. تھوڑا سا آپ کی آواز میں پرابلم تھی لیکن پھر بھی ہمیں سوال
سمجھ میں آ ہی گیا ہے. اور وہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید چونکہ آپ نے سوال کیا کہ بھتیجی کی شادی کے بعد، تو یہ بھی ہماری اکثر جو ہے وہ خواتین میں ہوتا ہے کہ فلاں کام کرنے کے بعد میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں کام کرنے کے بعد یہ پریشانی ہو گئی. تو میں نے کہا شاید آپ کے بھی ذہن میں یہ ہو کہ بھتیجی کی شادی کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. یعنی وقت کے حوالے سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے تو تب سے پہلے آپ ٹھیک تھیں، اس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا. تو یعنی حسن ظن آپ ذہن میں رکھیں اپنے دل میں، کسی کے بارے میں کوئی ایسا ویسا معاملہ. بہرحال باقی رہنمائی جناب قبلہ سرور صاحب فرماتے ہیں انشاءاللہ کہ تب سے آپ کے ساتھ جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. اللہ کریم آپ کو صحت دے، آپ اپنے بچوں پر سلامت رہیں، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. بسم اللہ. یہ سلطانی صاحب یہ بڑے پرانی باتیں ہیں، اور جی زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی ایسی ہاں باتیں ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ایک انسان وسوسے میں رہتا ہے، اور پتہ نہیں یہ چیز میرے گھر، یہ ایک بیٹی آ گئی تو اس کی وجہ سے میرے گھر کا نظام خراب ہو گیا، یا اللہ میرا بیٹا اس گھر میں بیایا گیا، شادی ہوگی اور نظام خراب ہو. یہ ایک بڑی نامکانہ اور بڑی جہالت کی گفتگو ہے. کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک بیماری ہے نا، تو بیماری اگر ایک آدمی کو ہے تو وہ بیماری دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے نہیں لگ سکتی. بیماری مجھے آئی ہے، دوسرے کو بیماری آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا نظام چلتا ہے. بالکل. تو میرا بیٹا آپ ان چیزوں سے نا باہر نکلیں کہ کوئی آیا یا کوئی گیا. آپ نا نماز پڑھا کریں، اور تیسرے کلمے کا نا کثرت سے ورد کیا کریں. ایک تو نماز 5 وقت کی پڑھیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، جب بھی ٹائم ملے باوضو ہو کر پڑھیں. یہ سارے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو آپ کو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، کالر شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام. جی کون بات کریں؟ میں مرید کے سے بات کر رہی ہوں. کہاں تو سے؟ نام نہیں بتا سکتے. مرید کے سے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، جی بتائیے علامہ سوال. صاحب سے بات کرنی ہے. جی سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے. جی بات ہماری یہ ہے کہ ہمارے نا سالوں سے کچھ کرائسس چل رہے ہیں اچھا جی. گھریلو ماحول کے بارے میں. کاروبار کو دیکھیے، ہم جو بھی صاف کرتے ہیں نا، جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو اب ہمارے حالات یہ ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بالکل فارغ ہیں، کوئی ہمارے پاس کام نہیں ہے. ہمارا اپنا ذاتی مکان تھا جو ہم نے اب سیل کر کے اپنے قرض وغیرہ اتارا ہے. تو کسی انسان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کرنے کا تھا، تو وہ ہمارے پیسے لے کے تو اب دے نہیں بھی رہا اور ہمیں کام میں انویسٹ بھی نہیں کر رہا. تو تقریباً ہمارے 5-6 لاکھ ہے جو وہاں پہ ہمارا ضبط ہو چکا ہے، اور ہم اب کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. اچھا، ہسبینڈ کا نام بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں؟ جی محمد عاصم. محمد عاصم. جی ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. جزاک اللہ خیر. جی. آپ پروگرام دیکھیے میری بہن، اللہ کریم آپ کے لیے بہت سی آسانیاں کرے انشاءاللہ. ہم دعاگو ہیں، اور بہت محنت کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہو جائے زندگی میں تو اپنی چھت کو جو ہے وہ خود سے جدا کرنا، یعنی بیچ دینا یا کسی ایسے معاملے میں لگا دینا، یا پھر کوئی ایسا وقت آن پڑے کہ آپ کو پریشانی ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ سیل کریں، اس کے بعد اپنے معاملات کو بہتر کریں جیسا کہ آپ نے کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے زندگی میں، اور بہت یقیناً یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑی پریشانی والا معاملہ ہوتا ہے. وہ لمحات انسان کی زندگی میں بڑے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں. تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے پہلے جیسے معاملات بلکہ اس سے بہتر آپ کے لیے ہو، خوشحال طریقے کے تمام معاملات ہوں. اور رہی بات آپ کے کاروبار کی، یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ کے کاروبار کی جن کے ساتھ انہوں نے انویسٹ کر رکھا ہے، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا نہیں ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ سرودی صاحب بھی وضاحت دے سکتے ہیں، رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور کچھ اگر پڑھنے کے لیے ہوا تو وہ بھی آپ ضرور انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اس کے لیے. دیکھیں میرا بیٹا، آپ ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھیں. دوسرا آپ نے 4 جمعۃ المبارک سورۃ کہف پڑھنی ہے، اور سورۃ کہف پڑھ کر گھر میں پانی دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے. ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ سورۃ البقرہ ضرور پڑھیں گھر میں. یہ آپ نے عمل چھوڑنا نہیں ہے، اور انشاءاللہ جتنی بھی جو مسائل اور جو بھی آپ بتا رہی ہیں وہ بالکل انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا، گھر میں سکون بھی ہو جائے گا.
اگر کوئی سختی تنگی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور جب نماز پڑھیں تو یا مومنو یا رحیمو یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. یا مومنو یا رحیمو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. چلیں جزاک اللہ خیر جی. یہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، اور آپ بہت سے ہمارے دیکھنے والے سننے والے ایسے بھی ہیں کہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وظائف بتائے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت لمبی تعداد ہے اور بہت زیادہ وظائف ہیں، مجھے کچھ مختصر بتائے جائیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں. کچھ تو ایسے لوگ ہیں اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بہت ہی مختصر اگر کچھ بتایا جائے تو وہ یہ بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ مجھے تو وظیفہ ہی بڑا چھوٹا سا بتایا، پتہ نہیں میرا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی لوگوں نہیں، کے ہمارے ذہن میں، وظائف سے لوگ نہیں گھبراتے، ہاں بالکل ایسے لوگ نماز سے گھبراتے ہیں. نماز، اچھا کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھیں 5 وقت کی اور اس کے اس کے بعد ساتھ وظیفہ پڑھیں. پڑھیں، نماز کے بغیر ہمارا وظیفہ نہ پڑھیں. ٹھیک ٹھیک. وظائف سے نہیں، وہ تو پڑھ لیں گے بیٹھے بیٹھے، لیکن نماز سے گھبراتے ہیں. کالر ہے جی، شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں لاہور سے ہی بول، میرا نام نسرین ہے. تو میرے گھٹنے میں شدید درد ہے. اچھا جی. جی تو اور یہ ہے کہ میرے بیٹے کی ہلو. ٹیسٹ دیا. ہلو جی، میرے بیٹے نے پروموشن کے لیے ٹیسٹ دیا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں. بیٹے کا نام؟ شوکت حیات. اچھا جی. کسی پرائیویٹ کمپنی میں کوئی پروموشن؟ نہیں جی، بینک میں. اچھا بینک میں. ٹھیک ٹھیک. جی. آپ اپنے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ گردے میں کیا جی درد؟ میرے رائٹ والے گھٹنے میں شدید درد ہے. میں بڑی دوائیاں علاج کر کے تھک گئی ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر کیا کوئی آپریٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی جیل ختم ہو رہی ہے تو وہ. اچھا جی اچھا جی. اللہ کریم خیر فرمائے میری بات. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی. جزاک اللہ خیر. آپ پروگرام دیکھیے گا، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ آپ کو صحت دے. اور آپ کے بیٹے کے پروموشن کے لیے آپ نے پوچھا نا کہ کچھ وظائف یا کچھ بتایا جائے، تو انشاءاللہ سروردی صاحب دونوں کے حوالے سے جواب دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میری بہن، بیٹے کے لیے جو آپ نے کہا ہے نا اس کی پروموشن کے لیے، تو اسے کہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کر سورۃ الرحمن پڑھا کرے. ڈیلی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الرحمن جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ پڑھا کرے. دوسرا، آپ نے جو گھٹنے کی بات کی ہے، تو آپ اپنا نماز جب پڑھ لیں تو اس کے بعد دایاں ہاتھ نہیں، آپ نے بایاں ہاتھ لیفٹ جو ہے وہ اس گھٹنے پہ رکھ کر جہاں آپ کو پین ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، تو آپ اگر پہلا سپارہ نکالیں، پہلا پارہ اس کا آخری رکوع نکالیں تو وہاں لکھا ہوگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبغۃ اللہ آگے نہیں پڑھنا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پہلا پارہ اور آخری پیج پہ جا کے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے. تو آپ اپنا بایاں ہاتھ رکھ کے صرف 3 مرتبہ اس آیت کو آپ پڑھ لیا کریں. دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں بے شک، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں جزاک اللہ جزاک اللہ. وظائف سن لی آپ نے دونوں معاملات کے حوالے سے، اور میڈیکلی بہت سا علاج آپ نے کروا رکھا ہے، اور انسان کرواتا بھی ہے. ظاہر ہے جس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، وہ اسی کو جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، وہ جو فیس کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں. تو اللہ آپ کو صحت دے جی. خاص انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائے. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے. اور یہ کچھ وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ دوبارہ سے اگر پوچھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کے دوران مینشن ہے نمبرز وغیرہ. واٹس ایپ پہ اگر میسیج چھوڑنا چاہیں، یا پھر ریپیٹ پروگرام بھی ہوتا ہے صبح ہمارا، آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے اپنا وظیفہ جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وظائف کو جو ہے وہ نوٹ نہیں کر پاتے ٹھیک سے. تو بیٹے کے لیے بھی اور آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی انشاءاللہ 2-3 چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں یہ ضرور جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیجیے. اور ساتھ میں ہم بات کر رہے ہیں جی آج کے پروگرام میں، جس طرح آغاز میں علامہ صاحب نے اس چیز کی وضاحت کی، گھریلو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے، اور آپس میں جو ہے وہ اتفاق، محبت، یہ تمام چیزیں تب ہی شامل ہوتی ہیں کہ جب انسان گھر کی جو ہے وہ جو بنیاد ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایکچولی میں اسی کے ساتھ وہی جانتا ہے ان تمام چیزوں کو. تو بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا، بڑوں کو بھی دیکھنا،
اور پھر جس طرح انسان کہتا ہے کہ کسی کا کچھ مزاج ہے، کسی کا کچھ مزاج ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بڑا بننے کے لیے بھی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، تو کسی کی سننی پڑتی ہے، کسی کو سنانی پڑتی ہے، تو یہ تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور گھر میں سب سے زیادہ جو خوبصورت بات ابھی قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے آغاز میں، کہ گھر کے ماحول کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے گھر میں یہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی نماز کی پابندی، اور نماز گھر میں پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت گھر میں کی جائے، بیٹھ کر بچوں کے سامنے کی جائے، بچیوں کے سامنے کی جائے، اور کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی درود کی مجلس ہو خاص طور پر، یا پھر کوئی اور ایسی بزم جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دین کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ بالکل اپوزٹ ہے ہر چیز، سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے روم میں ہے، اپنے اپنے فون پہ لگا ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر سب اپنے اپنے فون میں جو ہے وہ ہمیں محو نظر آتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہم بات نیگیٹو کر رہے ہیں اس کی، وہاں پر اس کی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ باقی کے تمام معاملات کو بھی بہتر کریں، لیکن گھر میں یہ ضروری آپ کے لیے کہ ایک مرتبہ ضرور، یعنی ہفتے میں ایک دن جو ہے آپ مجلس درود کا رکھیں، جس میں آپ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ کیا ہی برکتیں اور کیا ہی فضیلتیں سمیٹنے کا موقع آپ کو اپنی زندگی میں میسر آئے گا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں یہ بھی کام کر کے دیکھیے، مجلس درود سجا کر دیکھیں، اگر تو ہو جمعہ کا دن اگر آپ کو میسر آ جائے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، چونکہ ایک بہت ہی خاص دن سید الایام جس کو کہا گیا ہے، اور عید کا دن بھی کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے جو جمعہ کا دن ہے وہ عید کا دن ہے، تو اسی دن میں اگر آپ یہ معاملہ کر لیں تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے تمام معاملات میں بڑا ایک خوشحال آپ فیل کریں گے، اور بڑے اچھے معاملات جو ہے وہ آپ کے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو گھر کا جو فرد ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، اس کے لیے یہ ذمہ داریاں ہیں، جس میں سے سب سے پہلی جو ہے وہ بتائی ہے علامہ صاحب نے، وہ نماز کی پابندی کے عمل کو کرنا اور ان تین چیزوں کو کرنا۔ اس کے بعد کیا ہیں اور بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس پر انشاءاللہ علامہ صاحب قبلہ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی جس میں آپس میں بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا، اور بچوں کو ٹریٹ کرنا، بڑوں کو، اور سب کو بیلنس، سیکنڈ بیلنس رکھتا، یہ بڑی چیزیں خاص شامل ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مزید بھی تھوڑی سی اس پر ساتھ میں بات کی جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے مین چیز تو گھر میں اچھا اخلاق بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ دیکھیں نا، جو محبت ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی، محبت اخلاق کا ایک بڑا عام جز ہے۔ جی ہاں، اچھا اخلاق ہی محبت پیدا کرتا ہے، اور اگر اخلاق اچھا، آپ کے ایتھکس اچھے نہیں ہیں، اخلاقیات آپ کی اچھی نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ محبت پیدا ہو، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کہ دیکھیں نا، آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ایٹیچیوڈ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو آپ محبت نہیں رکھیں گے، نفرت رکھیں گے۔ تو اس لیے گھر میں، گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑوں کے اندر اچھا اخلاق ہو، اور وہ اچھے اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم ایک ویسے ہی ایک مزاح میں چلے جاتے ہیں، تو مزاح کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ بعض دفعہ ایسے مزاح میں چلے جاتے ہیں کہ دوسروں پر وہ ایک تنقید یا نشانہ یا وہ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، دل آزاری بھی کسی دل آزاری ہو جاتی ایسے ہے۔ ہی ایسی گفتگو بھی نہ کریں کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ گھر کے ماحول کو میرا خیال ہے کہ اچھا رکھنا کوئی ماں باپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ چلو ایک دن نہیں تو دوسرے دن کوئی نہ کوئی چیز ویسے ہی بیٹھ کے بندہ بیٹھ کے اور بچوں کو ساتھ بٹھا لے، اچھی اچھی باتیں کرے، ساتھ کھانا پینا، یہ بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر ایک بچوں کے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر باہر جا کے پکنک نہیں منائیں گے تو شاید گھر کا ماحول ٹھیک، گھر کے اندر بھی پکنک منائی جا سکتی ہے، گھر کے اندر بھی کھانا بیٹھ کے کھایا جا سکتا ہے، گھر کے اندر بھی بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان سے پیاری پیاری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو گھر کے ماحول جو ڈپینڈ کرتا ہے نا، وہ بڑوں پہ کرتا ہے، ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، ان پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ وہ اس ماحول کو کیسا بناتے ہیں۔ تو اس لیے دو ہی چیزیں نا، یہ ایک دوسرے کے ضد ہے، ایک محبت ہے، ایک عداوت ہے، ایک محبت ہے، ایک بغض و عناد ہے۔
یہ چیزیں جیسے جیسے محبت پیدا ہوتی جاتی ہے انسان کے سینے کے اندر، یہ عداوت، یہ بغض و عناد، اس کا خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک چیز رہ سکتی ہے ایک وقت میں، تو اس لیے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھا جائے تو دیکھیں نا کہ ایک بندہ گھر میں خوش رہتا ہے تو وہ سارا دن باہر بھی خوش رہتا ہے، جی اور اگر وہ گھر سے ہی کسی مشکلات کا شکار ہو کے باہر نکلے تو سارا دن وہ اپسیٹ رہتا ہے، جتنی مرضی اس کو سہولیات دے دیں لیکن وہ اپسیٹ رہتا ہے۔ اس لیے گھر کی جو خوشی ہے اس میں مرد کے ساتھ تو یہ تو بڑا ایک آج کل بڑے لوگوں کو پریشانی ہے، چونکہ یہ ساری اٹیچمنٹ ان کی بیگمات کے ساتھ ہے، تو گھر میں بڑی پریشانیاں ان کو وہاں سے مل جاتی ہیں۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو پھر بھی دماغ میں وہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ماں باپ کو بچوں کے لیے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے، اسی طرح بیوی کو بھی اپنے شوہر کو ماحول اچھا دینا چاہیے کہ جب وہ سارا دن باہر سے آتا ہے، کام سے فارغ ہو کے گھر آتا ہے، وہ آگے بیوی جو ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ایک اچھا ماحول پیدا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پٹی باندھ کے تو وہ آپ بیڈ پہ لیٹ جائے کہ میری تو طبیعت ہی صبح کی خراب ہے۔ تو یہ اکثر ہمارے ٹھیک ہے مطلب خواتین کے لیے گھروں میں بہت کام ہوتے ہیں کہ بیچاری سارا دن کام کرتی ہیں، بے شمار ہماری خواتین جو ہیں وہ جاب پہ جاتی ہیں، وہ بھی اسی طرح آتی ہیں۔ جس طرح عورت کو اچھا ماحول دینا چاہیے اپنے شوہر کو، اسی طرح شوہر کو بھی اپنی بیوی کو اچھا ماحول دینا چاہیے، تو ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں جو ہے وہ اطراف سے ہی معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ ایک طرف سے ہو تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے، اور بیلنس رکھ کے جب آپ لائف میں چلتے ہیں تو آپ کی لائف کے تمام زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ بھی ہمیں کچھ سوالات چونکہ موصول ہوتے ہیں تو ہم ان میں سے بھی کسی نہ کسی ایک دو پر بات کر رہے ہوتے ہیں ہر روز۔ تو ان میں سے ہمارے ایک محترم بلال صاحب ہیں جیلم سے، انہوں نے سوال کیا ہے، تو وہ اپنے کاروبار کے معاملات کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلے میں کہیں جاب کرتا تھا، لیکن ابھی پچھلے 6 مہینے سے جب سے میری شادی کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد میں ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں شادی کی بات ہوئی ہے تو تب سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ تو دیکھیں لوگوں کے ذہن میں یہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ شادی کی بات ہوئی ہے تو جاب چلی گئی ہے، تو جب شادی ہو جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بلال صاحب کے لیے بھی رہنمائی فرمائیں کچھ، اگر بہتر پڑھنے کے لیے تو وہ بھی بلال صاحب دور جاہلیت سے باہر نکلیں، اس لیے کہ وہ جو آپ کی بیوی آ رہی ہے وہ اپنا رزق لے کے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کے گھر میں آئے اور اس کے حصے میں اللہ نے زیادہ رزق لکھا اور آپ کے گھر میں لہر بہر ہو جائے، آپ کا نظام زندگی بہت بہتر ہو جائے، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ تو ایسا تصور بھی نہ کرے، سوچے بھی نہ کہ کہیں میری انگیجمنٹ ہوئی ہے اور میرا نظام، میری جاب چھوٹ گئی ہے، تو ان چیزوں سے نکلیں۔ آپ نماز پڑھا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ بالکل شادی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے گا، پھر آپ کے گھر میں رونق لگائے گا۔ تو دیکھیں نا یہی انسان کی زندگی ہے، بالکل لائف از ہیپی، یہی چیز ہے کہ انسان ایک نئی زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا لائے، آپ کا روزگار ٹھیک ہو جائے گا، بس 5 وقت کی نماز پڑھیں آپ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے، ایک بریک ہم یہاں پہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے گفتگو جاری ہے، بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات پروگرام میں شامل کیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایک ہمارے بھائی صاحب تھے بلال صاحب، جنہوں نے جیلم سے سوال کیا تھا، واٹس ایپ پہ ان کا میسیج ہم تک موصول ہوا اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے لکھ رکھا تھا سارا کچھ، لیکن میں نے بڑا شارٹ کر کے علامہ صاحب کے سامنے پیش کیا اور جواب بھی آپ کو دے دیا گیا ہے۔ خدارہ ایسی سوچ سے ہمیں باہر نکلنا ہے کہ شاید کسی کے آنے سے کوئی ایسا معاملہ بنا ہے اور کسی کے جانے سے کوئی ایسا معاملہ ہمارے لیے بنا ہے، اگر تو کوئی یعنی اس میں بھی ہمارا اپنا مزاج اور طبیعت ہے،
یعنی جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ہم اس کو نکالتے ہیں، جو بہتر نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یا تو پھر معیار ہماری زندگی کا بالکل ایک ہو، ہم ہر چیز کو تسلیم کریں اور مانیں کہ یہ سارا معاملہ ایسے ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ہی سوال کیا کریں۔ تو ایک تو بدگمانی اس طرح مطلب دیکھیں ابھی تو آپ کی زندگی کا آغاز بھی نہیں ہوا، یعنی شادی شدہ زندگی کا ایک نئے سے جو زندگی ہوتی ہے انسان کی، تو ابھی سے ہی بدگمانی اگر ایسی ہو جائے گی تو پھر تو آپ کے لیے آنے والی زندگی میں بہت سے مسائل جو ہے وہ مزید بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال تھوڑا سا اس چیز کا خیال کیجیے گا، ساتھ میں وظائف آپ کو تھوڑے سے بتائیں، آپ وہ وظائف بھی کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات جو ہے وہ بہتر بھی ہوں گے۔ ایک ہمارے دوست ہیں بھائی، اور وہ بھی اچھے فیوچر کے لیے ان کا سوال یہ ہے کہ جی میں سفر کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے عرب امارات میں بہتر رہے گا یا پھر میں کسی اور کنٹری میں جو ہے وہ سفر کروں؟ تو یہ انہوں نے نام بھی نہیں بتایا، بس سوال ہی پوچھا ہے۔ تو بہرحال آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں، جو بھی سہروردی صاحب کو بہتر لگے گا آپ کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ نا استخارہ کر لیں، آج رات سے استخارہ کریں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں، صاف ستھرا لباس پہن کر غسل کر کے اس کے بعد سونے سے پہلے آپ دروشی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یا خبیر و اخبرنی 11 مرتبہ پڑھ کر، یا خبیر و اخبرنی 11 مرتبہ پڑھ کر، پھر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کر اپنا مقصد ایک ذہن میں رکھے جو آپ نے کویسچن سوال کیا ہے، اور آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ 2-3 دن پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور رہنمائی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نے کس ملک جانا ہے۔ چلیں بہتر ہے جی، چونکہ ڈیٹیل آپ نے بہت کم لکھی تھی اپنی، اگر آپ کی مزید تفصیل ہوتی تو ہو سکتا ہے کچھ اور آپ کو بتا دیا جاتا، لیکن اسی اعتبار سے یعنی آپ جو ہے وہ اپنا استخارہ خود سے کر سکتے ہیں، تو کیجیے گا، جو آپ کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو استخارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اگر نہ بھی ہوا تو پھر آپ دوبارہ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ضرور ساتھ ساتھ کر دی جائے گی۔ نام کے حوالے سے چونکہ جب استخارہ ہو جاتا ہے یا پھر آپ خود بھی کرتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں آسان جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، تاکہ بہتری آ جائے معاملات میں بھی۔ تو دوسرا، نماز کی پابندی کیجیے اور ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات آپ کے بھی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک اور بھائی صاحب ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک سوال شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کی طرف آئیں گے بس پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں۔ یہی لاہور سے ان کا سوال ہے، کاروباری حوالے سے ہی، اور کپڑے کا کام وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں جی، اور کپڑے کا کام کرتے ہیں تو اس میں برکت کے لیے کچھ نہ کچھ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہے پچھلے کافی دنوں سے، تو پچھلے کافی مہینوں سے، اور لوگوں سے پوچھیں کاروباری حوالے سے تو وہ کہیں کافی سالوں سے، یعنی کاروبار کے حالات ایسے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سہروردی صاحب بتا دیتے ہیں، آپ کی اپنی جگہ پر ہی بیٹھ کر اگر آپ نے کرنا ہے کاروبار والی تو اس کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے ان کے لیے۔ دیکھیں میرے بھائی، کپڑے کا کاروبار تو بہت اچھا کاروبار ہے، صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کاروبار کے دوران آپ سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی لین دین میں ہو رہی ہے، کوئی جو چیز جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں وہ چیز آپ اپنے کلائنٹ کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یا آپ کے کوئی ملازم ہیں آپ کے ساتھ جو اس سے کاروبار میں کوئی کمی پیشی کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف سے تھوڑا سا انالائز کریں، آپ ذرا تھوڑا سا فوکس کریں اپنے اس ایریے کو جہاں آپ کا کام ہے۔ تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو آپ دور کریں، تھوڑا بہتا ڈیلی آپ کوئی صدقہ خیرات جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ وہ آپ دیتے رہا کریں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جواب سن لیجیے، آپ نے بھی 2-3 سوالات ہم نے آج شامل کیے ہیں، اور مزید جیسے وقت ہمیں پروگرام میں ملتا ہے ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھی۔ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، ہماری انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، جناب قبلہ سہروردی صاحب کو، کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، آخر میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، پروگرام کو دیکھنے والے، سننے والے، سوالات کرنے والے
دعا میں جتنے احباب شامل ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، جو کاروباری لحاظ سے رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں پروردگار عالم انہیں وسیع تر وسیع رزق عطا فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان یہود و ہنود کی زد میں ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔